अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं यू आस्क्ड फॉर इट, फोरम है विलिंग वेज का, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम आपके लिए लेके आते हैं। आज जो टॉपिक है हमा जहत है, वो मैं अनफोल्ड आपकी खिदमत में थोड़ी ही देर में करूँगा, मगर पहले शुरका से तारुफ। डॉक्टर सदाकत अली, CEO विलिंग वेज, एडिक्शन स्पेशलिस्ट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उधर नदीम नूर साहब हैं, सीनियर काउंसलर हैं विलिंग वेज में, गुज़श्ता 20 साल से हमारे साथ हैं। इधर मिस हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम एन वक्त पे मैं जहन से निकल गया मेरे, तो आप खुद बताइए। मिस सानिया, या आप बार बार मुझे अपना नाम नहीं बताती, इसीलिए मेरे जहन से उतर रही है। और जिनका नाम मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया है, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर है मिस शुमाइला बतूल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, और मिस मनहल खान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, जिस मौजू पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और बाकी शुरका की भी, हम ज़िंदगी में कोई भी बीड़ा उठाते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ये ज़रूरी है कि हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो? हम जो बात कहें वो मनोइन ख़ुद भी उस पर अमल पैरा हों, या किसी हद तक उस पर अमल पैरा हों? क्या एडिक्ट की ज़िंदगी में जो नशा करता है, जब उसकी फैमिली कहती कुछ है करती कुछ है, मुस्तनद नहीं होती, तो उसकी बीमारी में कोई हायल होती है मुश्किलात, या किस तरह से एक फैमिली, एक गार्डियन अपने प्यारे के साथ, अपने एडिक्ट के साथ ऐसा रवैया रखे कि जो कहें सो कर दिखाए? अच्छा, तब्दीली लाने के लिए ज़ाहिर है एडिक्ट की ज़िंदगी में आप तब्दीली लाना चाहते हैं, अदारों में लोग तब्दीली लाना चाहते हैं, मुल्कों में लोग तब्दीली लाना चाहते हैं, और तब्दीली लाने के लिए आपको लीडरशिप फ्राहम करनी होती है, रहनुमाई फ्राहम करनी होती है। और घर में जब कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है या शराब की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो उसको भी रहनुमाई की ज़रूरत होती है, लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जो अहले खाना फ्राहम करते हैं। और लीडरशिप जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, तो ही बात बनती है। अच्छा, अब लीडरशिप अच्छे कामों में भी फ्राहम की जाती है, बुरे कामों में भी फ्राहम की जाती है, पर असूल उसके सेम ही रहते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का CEO लीडरशिप फ्राहम करता है अपने अदारे में अपने मातहतों के साथ काम करते हुए, तो इसी तरह बाहर आउट देयर कोई डाकुओं का ग्रुप हो तो उसका एक लीडर होगा, और वो अपने ग्रोह को लीडरशिप फ्राहम करता है, तो उसके मातहत भी उसी वक्त उसके साथ चलेंगे तब्दीली के अमल में, या जो भी गोल सेट किया है, जो भी टारगेट सेट किया है। ये बड़ी ऑड सी मिसाल है जो मैंने दी है, सिर्फ आपकी तवज्जो को इस जानिब मुब्ज़िल कराने के लिए, कि जब भी कोई लीडरशिप फ्राहम करता है तो उसका मुस्तनद होना, ऑथेंटिक होना, उसका जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। उसके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो अक़वाले ज़री ही हों, हो सकता है उसके कौल ही गलत हों, लेकिन जो भी उसके कौल हैं उसका अमल उसी की लाइन में होना चाहिए। यानी जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं तो इसको हम ईमानदारी कहते हैं, लेकिन जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो ये दयानतदारी होती है कि कोई भी लीडर किसी भी जगह का, किसी भी अदारे का, या मुआशरे में कोई भी ग्रोह जो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, तो उसका जो लीडर है उसके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसके जो कौल हैं वो बहुत आला व रफ़ा हों, सुनहरी हरूफ में लिखे हों। अगर कोई मनफी बात करता है अपने कौल के तौर पर, तो फिर अमली तौर पर भी उसी लाइन पे उसको अमल करना होगा। इसीलिए जितने लोग गलत काम करते हैं उनमें से भी कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम होते हैं, और जितने लोग अच्छे काम करते हैं उनमें से भी कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम होते हैं। अब रहा मसला कि घर में एक प्यारा एडिक्शन का शिकार हो गया और उसने चंद साल छुप के ड्रग्स का धंधा किया है, और
چھپ کے ڈرگس کا استعمال کیا ہے، اہل خانہ کو پتہ نہیں چلنے دیا، اس نے میک شور کیا ہے کہ اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے. لیکن ایک دن وہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، تو ایک دن چند سالوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈرگس کر رہا ہے اور اس کے حالات کافی خراب ہیں، اس کے گریڈز نیچے آ رہے ہیں، یا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، یا اس کی ریپوٹیشن معاشرے میں خراب ہو چکی ہے. تو اہل خانہ پر قیامت بیت جاتی ہے، اور دو جذبے ان کے اندر فوراً ابھر کر منظر عام پر آتے ہیں. ایک ہے غم اور ایک ہے غصہ. اور جب ہم غم و غصے میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری ذہانت کوئی بہت اچھی طرح کام نہیں کرتی، اور ہم بہت توانائی سی محسوس کرتے ہیں، بہت ایگریسو سے محسوس کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم قابو کر لیں گے اس کو، ہم اسے گھیر لیں گے، ہم اسے اپنی مرضی کے رستے پہ واپس لے آئیں گے یا سیدھے رستے پہ واپس لے آئیں گے. اور ہمیں شیم بھی بڑی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ہم چاہتے ہیں کہ خفیہ طور پر یہ ہم اس کو تندرستی کی راہ پہ لے آئیں، سیدھے رستے پہ لے آئیں، کیونکہ ایسے معاملات میں شیم کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. انہیں اس وقت جوش و جذبے میں لگتا ہے کہ ان کو سب پتہ ہے، اور جب وہ اپنے پیارے سے بات کرتے ہیں تو وہ انہیں لارا لپا دینے لگتا ہے، وعدے دینے لگتا ہے، اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ نہ کچھ مزید اپنے لیے جو خواہشات پوری کرنی ہے، جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے تو اہل خانہ صدقے واری جانے لگتے ہیں، اور جب وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتا اور ارادے خاک میں ملا دیتا ہے تو اہل خانہ بہت طیش میں آ جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، اسے بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ جن پہ وہ خود ہی بعد میں بہت زیادہ نادم ہوتے ہیں، اور اس کی پھر کسی نہ کسی طرح قیمت ادا کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یہاں مستند رویوں کی. سر مجھے آپ کی باتوں میں ایک سوال ذہن میں آیا کہ جو آپ نے ایڈکٹ کا ذکر کیا وہ کہتا یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اب آئندہ یہ نہیں کروں گا، مگر ایسا کرتا نہیں ہے. کیا اس کی گارڈین، اس کے پیرنٹ، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں کہ کہتے اس کو کچھ ہیں کہ ہم تمہیں یہ سزا دیں گے، وہ کریں گے، اور پھر کرتے نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم یہاں مستند رویوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں تسلیم شدہ مستند رویے ہوتے ہیں کسی بھی کام کرنے کے بارے میں، جن کو ہم بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں، اور وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں رویے دنیا کے مختلف ملکوں میں، اور ان کو پھر کامیابی کے لحاظ سے پرکھا جاتا ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ رویے ہمیشہ 100% بہترین نتائج دیتے ہیں. ان کو ہم بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں، اور یہ ہر فیلڈ میں بیسٹ پریکٹسز پائی جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں میک ڈونلڈ میں وہ جیسے کام کرتے ہیں تو یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں، وہ کتنا سموتھلی اپنا آپریشن کرتے ہیں. پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ وہ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے نتائج سامنے آتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے دوسرے شعبے ہیں جن میں بیسٹ پریکٹسز ہیں، ایک ہی طرح کام ہوتا ہے. جیسے دل میں سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں تو دنیا بھر میں ایک ہی بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح ہم کریں گے تو اس سے بہترین نتیجہ نکلے گا. اس سے پہلے بائی پاس آپریشن ہوتے تھے تو وہ بھی ایک ہی طریقے سے، اب بھی ہوتے ہیں بائی پاس آپریشن، اور ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں. دوسرے بہت سے علاج معالجوں کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے موٹر وے ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں اب میچور ہو گیا، مستند ہو گیا طریقہ کہ جہاں بھی موٹر وے بنے گی اس طرح بنے گی. اس کا جو ڈیزائن ہے ایک سٹینڈرڈ ہو گیا ہے. اس میں اب وہ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری کی کوئی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو یہ بیسٹ پریکٹس ہے جو کہ دنیا بھر میں جہاں بھی موٹر ویز بنے گی تو وہ ایک ہی اس فارمولے پہ بنے گی. تو اس طرح بے شمار فیلڈ ہیں جن میں بیسٹ پریکٹسز سامنے آ چکی ہیں، اور ایڈکشن اور الکوہلزم سے ریکوری کے لیے بھی بیسٹ پریکٹسز سامنے آ چکی ہیں. اور ان میں جو جینون رویے ہیں، اور وہ سب سے بڑا رویہ جو کہا جاتا ہے کہ فیملی کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے
کہ مریض کو اپنے نشے کے استعمال کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنے دینا چاہیے. اسی سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نشہ اس کے لیے کتنا مضر ہے, کتنا تباہ کن ہے. لیکن اگر نشے کا مزہ تو مریض لیتا رہے اور نشے کے استعمال سے پیدا ہونے والی تکلیفیں اہل خانہ اپنے کندھوں پر لے لیں, اپنے سر پر لے لیں, تو مریض کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ سمجھنا یا یہ ریلائز کرنا کہ اس کو ڈرگز کا یا شراب کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے. سر بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ نتائج بھگتنے چاہیے, جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے کانسیکوینسز بھگتنے چاہیے. یہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اور یہ کس حد تک کتابی بات ہے, یہ ہم ڈاکٹر صداقت سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, پھر دوسرے دن بھی ہوگا, پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے, مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی. جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے, تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں, سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہے وہ رینڈم ہوں گے تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے, اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ, کوئی شاباش, کوئی شیلڈ ملے گی. جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے, جو ہیومن نیڈ ہے, وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں, جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا. پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے. ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا, کوئی سزا نہیں دی جا رہی, انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے, اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں. ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے. یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا, لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ فوائد سے بھرپور ہے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں جو ہے اوتھینٹک ہونا چاہیے, مستند ہونا چاہیے, بالکل جو صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے, بیسٹ پریکٹسز فالو کرنی چاہیے. میں نے کچھ ایسا بھی سنا ہے کہ ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان دا پبلک. جو مسائل کسی کے ساتھ ہیں, گھر میں کوئی ایڈکٹ ہے یا پھر کوئی جو ہے بچے باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں یا اداروں میں کوئی مسئلہ ہے, اگر یہ بات ہم اوپن فورم پہ لے آتے ہیں وہ بہتر ہے یا گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے؟ کیا یہ بیسٹ پریکٹس نہیں ہے کہ اتنی دھول نہ اڑائی جائے کہ خود اپنے سر میں بھی پڑے؟ اچھا نہیں, اوپن فورم کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ نشے کا مسئلہ کسی ترخان کے پاس لے جائیں یا کسی انجینئر کے پاس لے جائیں یا کسی تھانے دار کے پاس لے جائیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے رائٹ فورم پہ لے جائیں. ہم ڈرٹی لینن کو پبلک میں دھونے کی بات نہیں کر رہے, ہم ڈرٹی لینن کو صحیح لانڈری میں دھونے کی بات کر رہے ہیں جہاں کہ اسے دھلنا چاہیے. اور وہ پلیس ہے جس میں کاؤنسلرز, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ اور ایڈکشن اسپیشلسٹ جو اپنا کام کرتے ہیں, تو ان کی ان پٹ لیے بغیر, ان سے رائے مشورہ لیے بغیر اگر گھر میں ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور جو ذہن میں آئے گا وہ نسخہ ہم آزمائیں گے اور اس سے جب نتیجہ نہیں بھی نکلے گا تو کچھ دن کے بعد پھر وہی نسخہ بار بار ہم آزماتے ہیں جبکہ کوئی فائدہ بھی اس کا نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواہ
اپنے مریض کو بدنام کریں، لیکن اس خوف سے نکل آئیں کہ وہ بدنام ہوگا، کیونکہ بدنام تو اس نے ہونا ہی ہے، وہ اپنے کیے سے ہونا ہے، وہ آپ کے کچھ کرنے سے نہیں ہونا۔ جو بندہ ڈرگز کرتا ہے، اور نیچرلی جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں ان میں سے کافی بڑی تعداد بعد میں ڈرگ ڈیلرز یا ڈرگ پشرز بن جاتی ہے، تو جو لوگ یہ گورکھ دندے کرتے ہیں، بدنام تو انہوں نے ہونا ہی ہوتا ہے، اپنے کیے پہ بدنام ہونا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی کو نہ بدنام کریں، نہ آپ کسی کو بدنامی سے بچائیں۔ جو نیچرل کانسیکوینسز ہیں ڈرگ یوز کے، وہ اسے ایکسپیرینس کرنے دیں۔ آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دینی، آپ نے اس کو کوئی جزا نہیں دینی، کیونکہ سزا اور جزا کا اس بیماری کے حوالے سے یا اور بھی بیماریوں کے حوالے سے، جیسے ڈائبٹیز ہے تو اس میں سزا اور جزا سے کیا بہت زیادہ فرق پڑے گا، یا ٹی بی کے علاج میں سزا یا جزا، یا دل کے مرض میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ اگر کوئی نشے کے استعمال سے تکلیف ابھرتی ہے تو اس کا جو بہترین حقدار ہے وہ وہی بندہ ہے جس نے اس کا مزہ بھی اٹھایا ہوا ہے، تاکہ اس کو ترازو کے دو پلڑوں میں یہ دیکھنے کا موقع تو ملے کہ مجھے مزہ زیادہ آتا ہے کہ یا میری تکلیف زیادہ ہے، کم از کم اس کی خود فریبی کا جال تو ٹوٹے۔ اس کا جو بری سائڈ ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے۔ تو اگر ایک بیٹا آ رہا ہے جو نشے میں ہے اور وہ گھر آ کے الٹیاں کر رہا ہے یا گر رہا ہے، تو ایک ماں اپنے آپ کو کس طرح روکے، یا ایک باپ یا ایک بہن اپنے آپ کو کس طرح روکے کہ اس کی مدد نہ کرے اور اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں ساری رات؟ دیکھیے، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی مریض رات کو ڈگمگاتا ہوا آتا ہے اور بڑی مشکل سے اپنے بستر پہ جاتے جاتے رستے میں ہی کہیں گر جاتا ہے، یا باتھ روم میں جاتا ہے اور باتھ روم میں جا کے غنودگی کے عالم میں وہیں فرش کے اوپر پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب اہل خانہ اسے ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے وہاں دیکھتے ہیں تو ان کا دل بہت تکلیف میں ہو جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے جو رشتے سے ابھرتی ہے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارا اصلی ایم تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تندرست ہو جائے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں تو وہ تندرستی کی جانب بڑھتا ہے، اور کیا کرتے ہیں تو وہ بیماری میں اور گہرا اترتا ہے۔ اگر کوئی باتھ روم میں بے ہوش ہے اور آپ تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، اور کوئی بیوی ہے یا بچے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اٹھا کے لا کے بستر پہ ڈالتے ہیں اور صاف ستھرا کر کے کمبل صحیح طرح ٹک کر کے تو اس کو کہتے ہیں سو جاؤ، تو صبح وہ جب اٹھے گا تو اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس کس تجربے میں سے گزرا ہے رات کو، اور وہ سمجھے گا کہ میں تو بالکل نارمل بھلا چنگا ہوں۔ لیکن اگر وہ واش روم میں ہی ہوتا ہے اور وہیں پاس آؤٹ ہوتا ہے اور کچھ گندگی بھی پھیلائی ہوئی ہے، اس نے وامٹنگ بھی کی ہوئی ہے، اور صبح اس کی آخرکار نیند کھلے گی، اور اس وقت اس کو ہینگ اوور بھی ہوگا یا اس کو کوئی تکلیف بھی ہوگی، اور اس کے ارد گرد جو منظر ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کمپنی کا سی ای او ہو یا بڑا افسر ہو، کوئی بزنس مین ہو، اور وہ اپنے ارد گرد جو حالات دیکھے گا تو وہ کنیکٹ کر پائے گا کہ اس کا تعلق جو ہے میری شراب نوشی سے ہے یا میرے نشہ کرنے سے ہے، اور اس کو ضرور خیال آئے گا۔ محض ہینگ اوور جو صبح ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ صبح کے وقت کم از کم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج شام پھر وہ اب نہیں پئیں گے، اگرچہ شام کو بہت خیالات ان کے بدل جاتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ فیملی کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ وہ واش روم میں اس طریقے سے لیٹا اور ہم جا کے پھر اپنے بستروں پہ آرام سے سو جائیں، ہم سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ بھی وہیں تکیے بستر لگا لیں اور دائیں بائیں مطلب آپ لوگ بھی لیٹ جائیں، تاکہ صبح وہ جاگے تو منظر اور پر اثر ہو چکا ہو، اور اسے پتہ چلے کہ میری بیوی بھی میرے پاس ہی یہاں لیٹی ہے تکیہ لے کے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کا کیا کریں، بچے تو پھر نہیں ہوں گے تو بچوں کے پاس کوئی نہیں ہوگا، تو میں کہا بچوں کو بھی بلا لیں، کیونکہ جب سارا خاندان صبح واش روم میں سے جاگے گا، اور جو مریض ہوگا شراب کا
اس کے اندر ریئلائزیشن ہو سکتی ہے. ایک اور چیز بھی ہے, آج کل آپ ذرا سے جو فنکشن ہوتے ہیں یا تقریبات ہوتی ہیں گھروں میں, ان کو سیل فون سے آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو جب بھی برے حال میں ہوتا ہے ہمارا پیارا, انڈر دی انفلوئنس ہوتا ہے, تو اس کی ویڈیو بنانی چاہیے جو کہ بعد میں اسی کو دکھا دیں کہ یہ آپ اس طرح کے نظر آتے ہیں جب آپ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں, اور آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بعد میں آپ کو بھول جاتی ہیں. اور یہ تو بہت بڑی ایویڈنس ہوتی ہے جس سے کہ اسے ریئلائزیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ ریئلائزیشن کرانے کے لیے ہی تو اہل خانہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں. میں اسے تنہا اور یہ بات میں ازراہ تفنن نہیں کر رہا, میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کی بیوی بستر پہ جا کے سوئے گی تو واقعی اس کو گلٹ ہوگا کہ میرا خامد وہاں واش روم میں لیٹا ہے اور میں بستر پہ آ کے سو گئی, تو وہاں لیٹ جائے ساتھ, کچھ نہیں فرق پڑے گا ایک رات واش روم میں. آج کل کافی صاف ستھرے ہوتے ہیں واش روم. نہیں, لیکن اس وقت تو وہاں گند ہوگا اور وہ نہ وہاں لیٹ سکتی ہے نہ وہ بیچاری بستر تو پھر درد دل ہے تو دکھائے نا. اسی طرح جب میں کہتا ہوں کہ کوئی نشے کی پوزیشن میں پکڑا جاتا ہے لڑکا اور بہائنڈ بار ہو جاتا ہے, تو اس کے فادر جا کے رشوت دے کے یا کسی نہ کسی طریقے سے سفارش سے فوراً چھڑواتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں جب کہ آپ کا بیٹا بارز کے پیچھے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بارز کی اس جانب ہو تو آپ بارز کی اس جانب اس کے سامنے بیٹھ کے آپ صورتحال سے اس کو ریئلائز کروا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں بھی تھانے میں ہوں, لیکن میں کسی ناجائز طریقے سے تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکالوں گا. میں چاہوں گا کہ تم اس ایکسپیرینس کو اچھی طرح سے محسوس کرو تاکہ اس تجربے کی روشنی میں تمہارے مستقبل میں کوئی تبدیلی آ سکے. سر, میں نے یہاں پر فیملیز کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کافی عرصے سے تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ اپنی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کانسیکوینسز سے بچا بھی رہے ہوتے ہیں, صرف اس خواہش کے ساتھ کہ اب ہم یہ ان کو دلائیں گے یا یہ ان کے فیور میں کوئی کام کریں گے یا ان کو سختی سے یا پنشمنٹ کی جو بات آپ نے کی تو یہ ڈرگ چھوڑ دیں گے. لیکن جب کرائسس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھر جب کسی وجہ سے انہیں علاج میں آنا پڑتا ہے, ماننے کو somehow وہ پھر بھی تیار نہیں ہوتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فیملیز کہ مسئلہ ہے, وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ان کے بلیوز ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی اور ابھی میں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تھا, ابھی میں 2 گارڈز اور رکھ دوں نا تو یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ سر اس کی کیا وجہ ہے کہ دے ہیو ویری اسٹرانگ بلیو. دیکھیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بگاڑ ہے اور اس کو اسی طرح وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک بگاڑ کی طرح. اگرچہ یہ بگاڑ بھی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک ایکچول حقیقی بیماری ہے اور ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے. یعنی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ڈائبٹیز جیسی بیماری کیسے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ڈائبٹیز میں جو کاربوہائیڈریٹ سے نپٹنے کا نظام ہے وہ خراب ہوتا ہے یا بریک ڈاؤن ہوتا ہے, تو نشے کی بیماری میں یا شراب کی بیماری میں جو نشے سے متعلقہ شراب سے متعلقہ سسٹم جسم میں ایلیبوریٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو شراب کی بیماری ہوتی ہے. جب تک جسم میں وہ سسٹم ٹھیک ہوتا ہے تو تب تک جو ہے نشہ کرنے سے وہ تباہ کن نتائج سامنے نہیں آتے. اگرچہ کچھ نہ کچھ نقصانات اکا دکا نظر آنے لگتے ہیں, لیکن حقیقی تباہی, بے پناہ خرابی, بے پناہ فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب جسم کے اندر نشے یا شراب سے نپٹنے کا جو نظام ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, اس میں خرابیاں ہو جاتی ہیں, اس میں نقائص ہو جاتے ہیں یا وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور جس طرح کی بھی صورتحال ہو اسی طرح کا منظرنامہ پھر ہمیں بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے. سو یہ محض کوئی ایسی بگاڑ کی بات نہیں جس میں کوئی وعدہ کر لے گا یا کوئی قسم کھائے گا یا کسی کو ہم پکڑ لیں گے. یہ بالکل ایسی صورتحال ہے کہ اگر آپ کسی کھانسی کرنے والے مریض کو جس کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم ہے کھانسی نہ کرنے دیں تو کیا ہوگا. کوئی آپ نقشہ کھینچ کے مجھے اجازت بھائی بتا سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جس کو مسلسل کھانسی آ رہی ہے اور اب اس کے اہل خانہ اسے کھانسی نہیں کرنے دے رہے. سر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جی, یہ آپ کی بات کو لے کے. ایک بندہ تھا, کہیں گئے 3-4 لوگ, انہوں نے کہا کہ کمرہ شیئر کرتے ہیں, ہر کچھ دن جو ہے یا ہر رات جو ہے ایک دوست سوئے گا.
ایک دوست سویا, صبح اٹھا, آنکھیں اس کی یوں کھلی ہوئی, جو دوسرا تھا وہ بڑا فریش اٹھا, اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ خراٹے لیتا ساری رات, میں سو نہیں سکا. میں نے کہا او ویری بیڈ. دوسری دن دوسرا دوست گیا, وہ اٹھا, اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اسی طرح. اس نے کہا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا یار واقعی بڑے خراٹے لیتا ہے, ساری رات خراٹے لیتا ہے. تیسرے دن جو دوست گیا وہ صبح اٹھا بڑا فریش. جو بندہ خراٹے لیتا تھا اس کی حالت بری ہوئی تھی. میں نے کہا یار یہ کیسے کیا؟ میں نے کہا یار میں جڑا انہوں کہتا سی کہ جے تو خراٹے لے نا تو میں تیرے گولی مار دیا کرتا. تو اس نے خراٹے ساری رات نہیں لیے. یہ جو کھانسی والی بات آپ نے کہی ہے, اگر کوئی کھانسی کرتا ہے اور ہم اس کو کہہ دیں کہ خبردار جو تو کھانسی کی تھی, نہیں بلکہ ہتھی اس کی کھانسی روکنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ بلکہ اس کی حال ہے اس کے منہ میں کوئی کپڑا مطلب آپ خود سوچ لیجئے کہ کسی کو کھانسی آ رہی ہے اور وہ مسلسل کھانس رہا ہے. نیچرلی آپ کو کوفت ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کھانسی ٹھیک ہو جائے, لیکن اس کے لیے اگر آپ اس کی کھانسی کو روکنے کے لیے 5 اہل خانہ مل کے کوئی پکڑ دکڑ کر رہے ہوں, کوئی ہاتھا پائی کر رہے ہوں, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہوں, کہ اس کے ناک کے اوپر کپڑا باندھ رہے ہوں. سر کھانسی تو کھانسی, مجھے ڈرماٹولوجی میں جو انفیکشنز میں خارش کرنا اور اسکریچنگ کرنا, اس کے نتیجے میں جو مزری پیدا ہوتی ہے, چونکہ میرے ایک فیملی ممبر اس دقت سے گزرے ایگزیما کی, تو وہ اتنی شدید ارج ہوتی ہے کہ نو میٹر واٹ یو ڈو دیٹ سمٹم ول ایرپٹ. آپ تو صرف جہاں سے وہ سمٹم ایرپٹ کر رہا ہے, جہاں سے وہ آگ کی تپش آ رہی ہے, اسی پر کچھ کر سکتے ہیں, اس تپش کو آپ روک نہیں سکتے. تو ہمیں کسی بھی تکلیف کے یا سمٹم کے پیچھے جو منظرنامہ ہے اس کو ضرور دیکھنا ہوگا. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ایڈکشن میں اور الکوہلزم میں ہم کسی سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ سڈنلی ہمارے کسی لیکچر سے یا ہماری کسی بات سے یا حکم نامے سے یا لالچ سے یا سزا کے خوف سے وہ فوری طور پر ڈرگز کو چھوڑ دے گا. کیونکہ جب کوئی ڈرگز استعمال کرتا ہے تو اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ نئے سرے سے گٹھ جوڑ بنانے لگتے ہیں, اور اندر ایکچول بایولوجیکل تبدیلیاں آنے لگتی ہیں کہ اگر وہ ڈرگز استعمال نہیں کرتا تو اس کو بہت بری صورتحال کا اور مشکل صورتحال کا سامنا ہونے لگتا ہے. سو اچانک سے ہم کسی سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ جو کچھ سال سے نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور آج ہماری کسی بات سے متاثر ہو کے تو وہ فوراً, یہ ایک پروسیس ہے, آن گوئنگ پروسیس ہے, جس میں ہم پس منظر میں کام کرتے ہیں اور پیش منظر میں نشے کا استعمال جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے لگتا ہے, وہ کم ہونے لگتا ہے, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہمت سے وہ نشے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ریہیب میں جب کہ یکدم نشے کو چھڑایا جاتا ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ ایسی میڈیکیشن کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور بہت سے لوگ تو یوں بھی سوچتے رہتے ہیں, جہاں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو نشے کے نیچرل کانسیکوینسز کو یعنی محسوس کرنے دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فار ایور ایسا کرتے رہو. جتنی جلدی آپ اسے نشے کے نیچرل کانسیکوینسز میں سے گزرنے دیں گے اتنی جلدی وہ نشے کے علاج کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن کئی دفعہ گھر والے سوچتے رہتے ہیں کہ جب یہ ہاں کر کے دے گا تو تب اس کے علاج کی طرف جائیں گے, اور جب یہ اس کا بہت برا حال ہوگا, جب یہ باں باں کرے گا تو تبھی. تو وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے جو گھر والے سوچتے ہیں کہ ہٹ باٹم ہوگا تو نشے میں جائے گا. تو بہترین صورتحال یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ کسی کے اندر یہ احساس پیدا کر دیں کہ وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے, اتنی جلدی علاج کے اندر وہ آنا چاہے گا اور اتنا ہی بہتر نتائج نکلیں گے. اور خصوصاً اس عمر میں جب کہ کوئی کالج یونیورسٹی میں ہوتا ہے یا ابھی جاب پہ لگا ہوتا ہے, یعنی وہ ایک پرپز فل کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی نشے کے معاملے میں جو علاج معالجہ ہے وہ زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی ایسی یوزفل مصروفیت ہوتی ہے, کوئی ایسا اچھا بامقصد کام ہوتا ہے جیسے تعلیم حاصل کرنا یا کسی کاروبار میں حصہ لینا. کیونکہ کوئی بھی شخص جب نشہ چھوڑتا ہے تو ایک تو بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے, بہت بڑی فرصت پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ فرصت شروع میں اس طرح
مکمل کی جاتی ہے کہ جو بحالی کے کام ہے, جو نشے کو چھوڑ کے بہتر زندگی کی طرف جانے کے کام ہے یا لرننگ کے کام ہے, تو ادھر توجہ دی جاتی ہے. اور جو ہی ممکن ہو وہ اپنی زندگی کے جو نارمل کام کاج ہیں, جو پیشہ ورانہ کام ہے یا جو تعلیم کا کام ہے, تو اس کے اندر اس کو مگن ہو جانا چاہیے تاکہ وہ بار بار فرصت کی وجہ سے اس کا دھیان نشے کی طرف نہ جائے. پیشنٹس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو ان کو کانسیکوینسز تو ہو رہے ہیں لیکن ان کو بادر ہی نہیں کر رہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ انڈر دا انفلوئنس سے چیزیں توڑ پھوڑ کر رہا ہے تو آپ وہ چیزیں اٹھا نہیں رہے ہو, صرف یہ شو کروانے کہ کل کو اگر یہ دیکھے گا, دن چڑھے گا, صبح ہوگی, یہ دیکھے گا تو اسے کچھ نہ کچھ تو فیل ہوگا, لیکن اس کے لیے وہ چیزیں بادر ہی نہیں کر رہی ہیں, وہ اوپر سے پیر رکھ کے گزر جاتا ہے. تو پھر ایسے پیشنٹس کے لیے بادر تو کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ویسے اہل خانہ جو ہے جب مریض کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے, شیشے توڑتا ہے یا برتن توڑتا ہے, تو اہل خانہ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں اپنی ایفیشنسی کا مظاہرہ کریں اور جلدی ہی حالات کو جو ہے وہ ریسٹور کر دیں, نارمل کر دیں. ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں نشے کا مریض ہو یا کوئی بھی ہو جو توڑ پھوڑ کرتا ہے یا ایسا ماحول خراب کرتا ہے, تو اس کے خراب کیے ہوئے ماحول کو, اس کے کرائم سین کو جو ہے پرزرو کر دیں. اور اکثر لوگ اس بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرتے, شاید وہ اگلے دن جب وہ ایڈکٹ اٹھتا ہے تو وہ اس چیز کو مینشن بھی نہیں کرتے کہ کیا ہوا ہے, یہ کیا نہیں ہوا, کیونکہ اس نے ایک خوف کی فضا بھی پیدا کی ہوتی ہے, بلکہ وہ اس سے اس کا ذکر تک نہیں کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر 1 دن 2 دن 3 دن یا 4 دن شیشے کے ٹکڑے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں سب بکھری ہوئی پڑی ہیں, تو میرے تجربے میں یہ ہے جو میں گائیڈ کرتا ہوں فیملیز کو, کہ وہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ آدھی رات کو چاروں طرف دیکھ کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہ اپنا جو میس ہے وہ اسے سمیٹنا شروع کرتا ہے, وہ چیزیں اٹھانی شروع کرتا ہے. اور یہ جو ایک ریئلائزیشن آتی ہے, یعنی جب کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کو انڈو بھی کرنا پڑتا ہے, تو یہ اس سے کافی ریئلائزیشن آتی ہے. لیکن آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ کسی بھی فیملی سے, آپ سب ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں, طویل تجربہ رکھتے ہیں, کسی بھی فیملی سے جب کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو کیا ایسا نہیں لگتا, مس شمائلہ آپ مجھے کچھ بتائیں, کیا ایسا نہیں لگتا کہ گھر والے سارے دیندار ہیں اور مریض جو ہے وہ آن ٹاپ آف دی ورلڈ ہے, یعنی وہ شہزادہ ہے جس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے اور تمام اہل خانہ اسے پلیز کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں انیس ٹھیس لگ نہ جائے آبگینوں کو. کیونکہ انہیں وہ اب آج تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ایک بیماری ہے. بہت سے لوگ اس کو ایک بیماری نہیں سمجھتے, انہیں ایک کیریکٹر کا فلا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا اس کو اپنی مرضی سے چھوڑنا نہیں چاہ رہے, اسی لیے علاج میں آنے میں بھی انہیں بہت دیر لگتی ہے. وہ اپنے سارے حربے آزماتے ہیں کہ ہم یوں کر لیں یوں کر لیں. نہیں اس سے اوبلائج ہونے کا جو پہلو ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اسے پیر مرشد کا سا درجہ حاصل ہوتا ہے. اس کو ذرا اسپیشل امپورٹنس دیں تو شاید وہ محسوس کر کے گلٹ میں شاید وہ چھوڑ دیں. سر بات کر رہے ہیں جی, میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹر بھی وہی ہوتے ہیں, کرائسس بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فیملی کمپیل فیل کرتی ہے ان کی بات ماننے کے لیے. چاہے وہ مس بیہیو فیملی سے کرے, ایون میٹنگز کے دوران وہ کہتے ہیں کل نہیں ملنے آنا آپ نے, فیملی پھر بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ موڈ نہ خراب کرو, اچھا یہ ان کو ایسے, اچھا ہم لے آئیں گے. اینڈ ریسنٹلی ایک پیشنٹ نے اپنی فیملی سے کہا کہ مجھے واچ چاہیے. اچھا ہم سے ابھی وہ ٹچ اینڈ گو میٹنگز کا ہو رہا تھا, اگلے دن ان کے فادر ریسٹ واچ بھی لے کر آئے اور چھوٹا کلاک بھی لے کر آئے کہ جو اس کو ٹھیک لگے. اور گھڑیال نہیں لائے کہ ایک بڑا گھڑیال بھی لگا دیں. غالباً انہیں اس کا وقت نہیں ملا, ورنہ جیسے پہلے آپ نے اور مس شمائلہ نے کہا کہ یہ سائلنٹلی کیسے نشے کی بیماری کی پروگرس اور ڈیولپمنٹ میں اسٹیبلش ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ دیندار نہیں بلکہ ساروں سے اس نے کچھ وصول کرنا ہے ادھار, نمبر 1. یعنی فیملی ڈیفالٹر ہے ٹوٹل, یعنی مریض کے سامنے لگتا ہے کہ ساری کی ساری فیملی ایک ڈیفالٹر کی حیثیت سے. سرپرائزنگلی فیملی فیل بھی اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے, ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ واقعی میں انہوں نے کوئی ادھار دیا ہے. اتنے لمبے عرصے تک اسٹیبلش ہو کے جس وقت تک ہمارے پاس یا کسی بھی ریہیب سینٹر میں پہنچتا ہے, تو اس کے بعد جب تک پھر اس پورے فیملی سسٹم پر کام نہ کیا جائے
تو مریض کی خاطر خواہ مدد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بارہا میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی ڈیفالٹر کا جو سٹانس لیے ہوئے ہوتی ہے یہ اس وجہ سے لیے ہوتی ہے کہ مریض ایک چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس کے تحت وہ 4 حربے ایسے استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر فیملی اپنے آپ کو یعنی ڈیفالٹر کی سٹیج پہ محسوس کرنے لگتی ہے، کیونکہ کانسٹنٹلی کئی سالوں تک مریض انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سب آپ کا قصور ہے، یہ سب آپ کا قصور ہے، آپ نے مجھے بچپن میں پیار نہیں دیا، آپ نے میرے ساتھ وہ زیادتی کی اور میرے بہن بھائیوں کو یہ پریویلیج دیا اور مجھے نہیں دیا، اور یا فلاں چیز یا فلاں موقع پہ یا فلاں کام میں، تو یو آر دی کلپریٹ۔ یہ بات جو بار بار جب کی جاتی ہے، جب بار بار فیملی کو وہ کہتا ہے تو فیملی گلٹی فیل کرتی ہے۔ یہ اس کا حربہ نمبر 1 ہے۔ حربہ نمبر 2 یہ ہوتا ہے ہر پیشنٹ کا کہ میں بیچارہ، میں ہی پسماندہ رہ گیا، میرے بہن بھائی پڑھ گئے، اس بات پہ بھی گھر والے گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ جو نہیں پڑھا اس میں ہمارا قصور ہے، میں بیچارہ، میرے ہم عمر جو ہے 2 بچوں کے باپ ہیں تو میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی، میں بیچارہ، میں وکٹم سٹنگ آن اے پٹی پاٹ، وہ کموڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنے وہ میں بیچارہ کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے فیملی گلٹی فیل کر رہی ہے، اور اوپر سے اس کے حالات، اس کی جو شکل صورت ہے وہ بیماری کی وجہ سے، اس کا رنگ روپ جو ہے بیماری کی وجہ سے خراب ہے، اس کے کپڑے درست نہیں ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں جیسا نظر نہیں آ رہا، وہ پسماندہ سا نظر آ رہا ہے، اور ماں باپ کو لگ رہا ہے ہائے بیچارہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی کیونکہ اس کے بیہیویئرز کی وجہ سے، لیکن وہ بلیم بھی۔ تیسری چیز جو ہے پھر وہ ایک زوردار سا حملہ کرتا ہے کہ خبردار جو سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی، اگر آپ نے میرا کو یہ گورکھ دندہ بند کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا میری شکل کو ترسو گے، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ وہ ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کر کے دکھاتا ہے، وہ بلیڈ مار کے دکھاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے دیکھنا میں یہاں سے چلا ہی جاؤں گا، میں یہاں رہنے چاہیے، آئی ہیٹ یو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں فلیٹ لے دیں، اس کو فرنش کر کے دیں اور پہلے شاپنگ کرائیں، پھر میں وہاں رہوں گا۔ فیملیز لے کے دیتی ہیں ان تھریٹس کے باوجود، فیملی یعنی اچھی خاصی مار پیٹ ہوتی ہے آپس میں، مطلب بہت سارے کیسز، اور پھر فیملی وہی کام کرتی ہے جس کو ہم انیبلنگ اور پرووکیشن کے اس میں لے کر کانٹیکسٹ میں آتے ہیں کہ اچھا یہ تم الگ رہنے کی بات کر رہے تھے، یہ بھی شوق پورا کر لو، اور پھر اور پرابلمز آنا شروع کہتے شاید اسی سے کوئی مسئلے کا حل نکلے، نہیں تو ایسا کرتے ہیں اس کو کینیڈا پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جو یہاں کبھی نہیں پڑھ کے دیا جس نے وہ کینیڈا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کہتے ہیں وہاں جا کے سیدھا ہو جائے گا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سٹیٹس کو نہیں چھیڑنا، یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا کسی صورت بھی، اور پھر اتنے کچوکے لگا کے وہ یکدم مرہم رکھتا ہے، کہتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا عن قریب، چٹی جمعرات کو، 30 فروری کو میں ڈیفینیٹلی چھوڑ دوں گا، اور یہی سب سے زیادہ فیملی کی اچھا یکدم فیملی کے آنکھوں کے سامنے ستارے جگمگانے لگتے ہیں، اور فیملی سب کچھ بول بال کہتے دیکھ لو اس نے آخر کہہ دیا وہ بات، یعنی اس نے وہ بات کہہ دی کہ جس سے ہماری تمنائیں باہر آئیں گی، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے بس ذرا 25,000 چاہیے مجھے، وہ دے دیں، مجھے گاڑی لے دیں، مجھے فلاں سہولت دے دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنا منظرنامہ خوبصورت ہے تو 25,000 کی کیا حیثیت ہے، تو چلو دے دیتے ہیں، جب اتنا کچھ کیا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ ون مور ٹائم، جو کہ اور زیادہ پرابلمز کو ویلکم کرتا۔ سر یہ جو امید دلانے کا ایک مثال بارہا میں نے ایسے بھی سنی ہے کہ پیشنٹس اپنے فیملی ممبر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بس اب ڈی ٹاکس کر رہا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کام کو امریکہ کے بیسٹ اکوپڈ ہاسپٹلز میں بڑی سنجیدگی اور ایمرجنسی لائک سچویشن سمجھ کے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کو جب ایک ایسا نوجوان جو اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر پایا ہوتا کیونکہ پورا دھیان اس کا نشہ ہی کھینچ لیتا ہے، وہ جب کہتا ہے کہ میں اپنا علاج کر رہا ہوں تو گھر والے کیسے، یہ بھی کہتا ہے کہ آپ میرا ڈی ٹاکس کر دیں، مطلب آپ اپنے کنٹرول میں شراب جائیں خرید کے لائیں، اور مجھے روزانہ جو ہے اتنی مقدار
تھوڑی کم کر کے دیتے رہیں. سر جو اپنا وہ کام دھندہ کر رہا ہے وہ چل رہا ہے, تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ اب وہ بیوی کو ڈیوٹی یہ سونپ دیتا ہے کہ تم نے خود سے مجھے ڈسپینس کرنی ہے شراب, اور دیکھنا ذرا اپنا میک اپ وغیرہ بھی اچھا رکھنا, کپڑے بھی ذرا زیادہ اچھے پہن کے رکھنا, اور میرے ساتھ تلخی بھی کوئی نہیں کرنا. اور گھر والے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ جتنی اماؤنٹ ہم دے رہے ہیں وہ شاید اتنی ہی لے رہے ہیں. سر مجھے ساری ڈسکشن سے پتہ چل گیا کہ ہونا کہ کرنا یہ آپ کا ارادہ تو نہیں بن رہا کہ نہیں سر کرنا کیا چاہیے, بریک لینی پتہ چاہیے. چل گیا سر. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو کسی وقت ان 40 سالوں کے دوران یہ لگا کہ بیویوں کو تابعدار بنانے کا نسخہ یہ ہے کہ بندہ نشہ شروع کرے. سر ہسبینڈز بھی سر اس کے علاوہ کوئی اور کارگر طریقہ سر آپ ملا نہیں. یقین کریں کہ ہسبینڈز بھی جو یعنی فیمیلز اتنا صدقے واری جاتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے, اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد, اور ایسے بہانے بناتی ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور یا کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرتا ہے تو ایکسکیوز بناتی ہیں. کسی کے گلے پہ آپ کو بروزز نظر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بروزز کیسے؟ کہتے ہیں رات اس نے میرا گلا دبایا تھا. اچھا گلا دبایا تھا, یہ تو بہت بری بات ہے. انہوں نے کہا نا اندھیرا تھا, اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں چوک ہو رہی ہوں, ورنہ وہ نہ تو پاتا اتنا. سر مجھے ابھی پتہ چلا کہ سلطان راہی جو اتنا کامیاب ہیرو کیوں تھا, حالانکہ انجمن اور ایسی ہیروئن اس کے ارد گرد جو ایسے چکر لگا رہی تھی تو وہ کبھی یوں کر لیتا تھا کبھی یوں کر لیتا تھا. اور دوسری بات مجھے یہ پتہ چلی ڈسکشن سے کہ یہ جو مریض ہے جو ایسے کر رہا ہے اس کو چھتر پریڈ ہونی چاہیے, لیترول ہونی چاہیے, یہ جاننے کے لیے. ڈاکٹر صاحب نانا کہہ رہے ہیں, میں حیران ہو رہا ہوں, مجھے تو یہی پتہ چلا. نہ یہ آپ اپنے پلے سے ڈال رہے ہیں, ہمارے منہ میں آپ اپنے الفاظ نہ ڈالیے. بریک کے بعد اس پہ بات لے لیتے ہیں, اور بریک سے پتہ چلے گا کہ کسی کا دل ٹوٹا ہے یا نہیں, مگر ہڈیاں بریک کریں گے تو کم بنے گا یا نہیں. دس ول فائنڈ رائٹ آفٹر دی بریک. گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں, اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی, لیکن پھر بہت فساد ہوا, بہت گڑبڑ ہوئی, بہت شور شرابہ ہوا. ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں, ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں, کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں, اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں, بلیف بنا لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. پہلا نقطہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. اور دوسرا نقطہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا, پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے, اچھے یا برے, اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے, آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی, آپ نے نتائج بھی کر دیے, آپ نے غصہ بھی نہیں کیا, تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے. وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا, یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا, یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا, تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. تو یہ 4 نقطے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے, یہ طاقت. ناظرین ویلکم بیک. ابھی جو ڈسکشن چل رہی تھی اس میں تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو گڑبڑ گھوٹالہ کرتا ہے, جو لوگوں کی زندگیوں میں تلخی گھولتا ہے, جو اپنی من مرضی کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے نتائج جو ہیں دوسرے لوڈ ونس کو بھگتنے پڑتے ہیں, فیملی ممبرز کو بھگتنے پڑتے ہیں. ایڈکٹ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے یا کوئی اور معاشرے میں
غلط بیہیویئر کر رہا ہے, دوسرے سے ناجائز اپنی خواہشات منوا رہا ہے, ایسے بندے کو جو ہے نا خوب پٹائی کرنی چاہیے, خوب اس کی جو ہے نا میخ کنی کرنی چاہیے. مگر ڈاکٹر صداقت نے اس سے ایگری نہیں کیا. تو پھر مجھے ایک اور خیال آ گیا, تو میں یہ دونوں بیہیویئرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یا تو اس کی فینٹیسٹ لگائیں صبح دوپہر شام بیڈی TDS ڈوز میں, یا پھر سر بالکل خاموشی کر لیں کہ کسی کو بھی نہ پتہ چلے اور دکھ سہتے چلے جائیں. نہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا تھرڈ آپشن موجود ہوتی ہے. ہمیشہ ہر کام میں انتہا پسندوں کی طرح سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں. درمیان میں ایک راہ ہوتی ہے ہمیشہ جو کہ صحیح راہ ہوتی ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی جو سمٹمز ہوتے ہیں بیماریوں کے, ان کو سمجھنا پڑتا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ملا کے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ زندگی میں انٹرپریٹ کرنا سیکھتے ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی وامٹنگ کر رہا ہے, یا ایون فار دیٹ میٹر کسی محفل میں کھانسی کیے جا رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی اور چیز آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے یہ کسی بیماری کا شاخسانہ ہے. اچھا, جب کوئی ایڈکٹ بھی یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بھی پیچھے ایک بیماری ہے جو یہ کر رہی ہے. کیونکہ ہر قسم کے لوگ, یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ, اور دنیا کے ہر طبقے سے اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ایڈکٹ بنتے ہیں یا الکوہلک بنتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک ہی سانچے میں ڈل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی شخصیت کا, ان کی اپنی شخصیت کا کوئی بہت زیادہ لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ یہ بیماری ان کو اپنے خاص سانچے میں ڈال لیتی ہیں. بیماریاں, اور بھی بیماریاں ایسی ہیں کہ ڈاکٹرز چہرے سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ ان کو فلاں بیماری ہوگی. ان کے تاثرات سے, ان کی حرکات و سکنات سے دیکھ کے ڈاکٹرز کو پتہ چل جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک محفل میں ایک صاحب کھانسی کر رہے تھے معمولی سی, تو ایک کارڈیالوجسٹ نے کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چلے جائیں, آپ کا معائنہ بہت ضروری ہے. اور اس کی فیملی کو کہا کہ ان کو ایک ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے. تو اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ ان کو واقعی ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا اور انہیں اسٹینٹ ڈالے گئے 2. جب بھی کوئی مریض جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی نیا لفظ ہونا چاہیے. جیسے جب کسی کے معدے سے مواد باہر آ کے گرتا ہے تو ہم اس کو الٹی کہتے ہیں یا وومٹس کہتے ہیں. تو ہم نے کافی عرصے سے یہ ٹرمینالوجی بنا رکھی ہے کہ یہ بخار ہوتا ہے, یہ کھانسی ہوتی ہے, یہ بلغم اس طرح آتا ہے, یہ مریض خون تھوکتا ہے, یا یہ لوز موشن ہے, یا یہ خارش یہ ہوتی ہے. تو نشے کی بیماری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مریض جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے جو بیماری ہے اور بیماری جس طرح اس سے جھوٹ بلواتی ہے اس پروسیس کو سمجھنا پڑے گا. یا اگر کوئی کرائم کرتا ہے, گھر کی چیزیں بیچتا ہے, یا باہر سے کسی کی چیز چرا کے بیچتا ہے, یا کوئی جرم کرتا ہے تاکہ وہ نشہ کر سکے, تو بظاہر تو یہ سمپل جرم ہے. لیکن اگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک ہیروئن ایڈکٹ ہے یا اور بھی نشے کرتا ہے, تو آپ کو ایک پورے پروسیس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیسے بنا کہ اس نے یہ چوری چکاری کی یا کوئی جرم کیا. جب ہمارا جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے, جو بچپن سے ہمارے دماغ میں بن رہا ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر کی طرح بن رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی الکوہلزم میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی ڈرگ یوز میں چلا جاتا ہے, ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو وہ جو ویلیوز کے اوپر کس طرح گرد جم جاتی ہے, یا وہ ویلیوز کیسے مدھم پڑ جاتی ہے, یا کیسے پھر وہ اپنی ویلیوز کے خلاف چلتا ہے, اس پروسیس کو بیماری کے حوالے سے ٹھیک طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی بھی قسم کا بندہ جو نشہ استعمال کرے گا وہ نشے کی بیماری میں جا سکتا ہے, جو شراب پیے گا وہ شراب کی بیماری میں جا سکتا ہے. اب وہ کیسا بھی ہو, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت مذہبی ہوتے ہیں, بہت نیک ہوتے ہیں,
میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے خدمت خلق کرنے والے ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے ہنرمند ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, لائر ہوتے ہیں. جیسے ایک لائر سے زیادہ قانون کا پابند کون ہوگا, لیکن جب الکوہلزم کی بات آئے گی تو اس کا سارا قانون اپنے لیے دھرے کا دھرا رہ جائے گا. تو بیماری اسے شیپ اپ کر رہی ہوتی ہے خاص انداز میں. الکوہلزم کا جب لفظ بیچ میں آتا ہے کسی شخص کے بارے میں تو آپ اس سے ملے بغیر اس کے کچھ کریکٹرسٹکس آپ بلٹس کی شکل میں لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کے گھر والوں سے کنفرم کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں بطور ایک ماہر کے, وہ اس سب کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے وہ آپ جو اوتھینٹک بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کامن سینس یہاں پر بالکل بھی کام نہیں کرے گی. کامن سینس, مستند رویے, طے شدہ رویے, جیسے کہ کسی کو ملیریا بخار ہوتا ہے تو لوگ اسے کانپتے ہوئے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت سردی لگ رہی ہے, اس کے اوپر 2-2 3-3 رضائیاں پھینک دیتے ہیں, تو پھر بھی وہ کانپنے سے باز نہیں آتا, پھر اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو کانپ رہا ہوتا ہے وہ سردی کی وجہ سے نہیں کانپ رہا ہوتا. یہ اس بیماری کا, اس بخار کا کریکٹرسٹک ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو کامن سینس جو ہے وہ بیماریوں کے علاج کے لیے نہیں ہوتی, کیونکہ اب دنیا میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ بیماریوں کے اسٹینڈرڈ جو علاج ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ سارے بن چکے ہیں. تو جب سارا ہی علاج بہت آسانی سے آپ کے پاس میسر ہے, اگر آپ گوگل پہ چلے جائیں, یوٹیوب پہ چلے جائیں, کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, تو آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. آپ اگر شرماتے ہیں کہ کسی کاؤنسلر سے ایک دم جا کے نہیں ملنا چاہتے یا کسی ڈاکٹر سے نہیں ملنا چاہتے, تو 21ویں صدی میں رہنے کا یہ تو فائدہ ہے نا کہ آپ اپنی آئسولیشن میں, پرائیویسی میں, آپ رونے دھونے کی بجائے آپ اپنا مسئلہ بریفلی 30-40 الفاظ میں اگر گوگل پہ لکھ دیتے ہیں تو آپ کے سامنے معلومات کا ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے, اور آپ پر امید ہو جاتے ہیں. آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل جو ہے وہ روشنی نظر آنے لگتی ہے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, اور آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے دوبارہ زندگی کے صحیح انداز سے جینے کے مواقع دینا چاہتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ گھر میں دنگا فساد ہو رہا ہوتا ہے. جو بندہ سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے مریض کی مدد کرنے کے لیے, وہ سب سے زیادہ نشانہ بنتا ہے مریض کی طرف سے ریئیکشن کا اور ایگریشن کا. اور کوئی بندہ جو کہتا ہے جی مجھے کیا, میرا بھائی جو بھی کرے اور میں تو اپنی زندگی میں مگن ہوں, تو اس کو وہ کچھ نہیں کہتا. پھر گھر والوں کو تقسیم کر کے وہ اپنے نشے کا کام چلاتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھی معاملات میں, خالی نشے کی بیماری کا معاملہ نہیں ہے. آج کل اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ پنیر کیسے بناتے ہیں یا فلاں چیز کیسے کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بہترین آسان طریقے بتا دیے جائیں گے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ کوئی آپ کو راز پتہ نہ چلے. ایک جو آپ بات کر رہے ہیں, مطلب وہ تو ایک خاص ایڈکشن فیلڈ کی آپ اسپیشلسٹ ہیں, 40 سال سے آپ کام کر رہے ہیں. مگر آپ نے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, ہر چیز جو ہے سامنے ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئرشن یا سختی یا غلط رویے یا غلط طریقوں سے جب پہلے کبھی نتائج نہیں نکلے, اس کے باوجود اقوام میں بھی, بین الاقوامی سطح پر کئی دفعہ ہم ایسے رویے اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے نتائج ایسے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری تمنا ہو سکتی ہے. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس سے بہت ہی ہٹی ہوئی بات ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. مگر مجھے خیال یہ آیا کہ بہت دفعہ یہ ہم کر چکے ہیں کہ کوئی خطے کو ہیجمنی کے ذریعے یا, مگر پھر بھی we repeat that. And why do we do that? اصل بات یہ ہے کہ انسان جب ایک ہی کام بار بار کرتا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو اصولاً اس کو کام وہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن پھر انسان کے تجربے میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی کام بار بار کرتا ہے اور کئی دفعہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ زمین سے تیل نکالنا چاہتے ہیں,
تو آپ ایک جگہ رگنگ کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور تیل نہیں نکلتا, تو آپ اس سے کچھ فاصلے پھر کوشش کرتے ہیں, پھر آپ ایک جگہ اور کوشش کرتے ہیں, پھر ایک جگہ اور کوشش کرتے ہیں, تو نکل بھی آتا ہے. انسان کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ایک اصول ہمیشہ کے لیے کارآمد نہیں ہے. ایک اصول کارآمد نظر آتا ہے, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصول ہی خالی کارآمد نہیں ہے, کوئی اور اصول بھی کارآمد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ تیل وہاں سے نکلے گا تو آپ رگنگ یہاں کیوں کریں گے؟ یا تو آپ کو بالکل پتہ نہ ہو, آپ 18ویں صدی میں جی رہے ہیں اور ابھی کچھ ڈسکوریز نہیں ہوئی ہیں, کوئی گوگل پہ رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے, کوئی ریسرچ کا پتہ نہیں ہے. اب جب کہ سب پتہ چل گیا ہے تو آپ کیوں غفلت میں رہیں, آپ کیوں پتہ نہ کریں؟ سو اندھا دھند کوئی نہ کوئی کام کرتے چلے جانا, یا بلائنڈلی کوئی ایک ہی طریقے کو بار بار فالو کرتے جانا, کیونکہ ایک ہی طریقے کو بار بار جو کرتے جانا اور جس سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا, اس سے صرف ایک تسلی ضرور رہتی ہے کہ ہم فارغ نہیں, کچھ کر تو رہے ہیں نا. مگر سر آپ کل اپنے جو ایک سیمینار میں خطاب کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انسینٹی بھی ہے. ہاں, یہ تو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹس ایچ ٹائم از انسینٹی. انسینٹی کی بھی بات انہوں نے کی, لیکن پھر میں نے آپ کو ایک مثال بھی دے دی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی آپ کے سامنے اس کو ٹویک کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ غلطی ہے اس کو دور کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک تھوڑا سا ماڈیفائی بھی کرنا پڑے گا, تھوڑا سا اسے مولڈ بھی کرنا پڑے گا تجربے کی روشنی میں کہ اچھا اس طرح کرنے سے نتیجہ نہیں نکلا تو پھر کچھ تھوڑا مختلف کر کے دیکھتے ہیں. لیکن ایسے کوئی تجربات کرنے کی نشے کی بیماری میں قطعی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں 21ویں صدی میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں, زیادہ تر جو چیزیں ہیں ان کی بیسٹ پریکٹسز اسٹیبلش ہو چکی ہیں, ماں سوا ایک دو تین چیزیں جن کا ہمارے ساتھ انفرادی زندگی سے اتنا تعلق نہیں ہے, اقوام کی اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ضرور ہے, جیسے ٹیررزم کا مسئلہ ہے یا کوئی اور اس طرح کے گمبھیر مسائل ہیں. لیکن ہماری عام زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں, میری آپ کی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں, ان میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ پچھلی صدی کے سیکنڈ ہاف میں کافی میچور ہو گئیں. اور اگر ہماری زندگی میں 10-12 مسائل ہیں تو ان میں سے 80-90% مسائل کے بڑے سادہ, کلیئر, کنسائز حل ہمارے سامنے موجود اگر ہیں. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا اس وقت امریکہ میں یا جو اور بہتر ڈیولپڈ ممالک ہیں ان میں میڈیکل فیلڈ کی جو پریکٹسز لیٹسٹ اور رائج ہیں, کیا ایڈکشن کی فیلڈ میں بھی وہیں پر وہ رائج ہیں, یا ہم ان کو پاکستان میں یا ولنگ ویز میں ان کو ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر وہیں پہ رائج ہیں, کیونکہ انوویشن کا کام گزشتہ 100-200 سال سے وہیں ہو رہا ہے, چیزیں وہیں نشو و نما پا رہی ہیں, اور ہم بھی بنیادی فوڈ فار تھاٹ ہمیشہ وہیں سے لیتے رہے ہیں امریکہ سے, اور پھر اپنے کلچر کے مطابق اپنے تجربے کی روشنی میں کئی چیزیں ہیں جس میں ہمارے سامنے اچانک کسی بیہیویئر سے سکسیس آتی ہے تو ہم ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کو انالائز کرتے ہیں, اور پھر اس کو ہم اپنی ریگولر پریکٹس میں شامل کر لیتے ہیں. پھر ہم اسے جب مستند سمجھتے ہیں تو پھر شیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, امریکہ کے لوگوں کے ساتھ, وہاں کے ماہرین کے ساتھ. جیسے وہ ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں, یعنی مریض ہمارے پاس داخل ہے اور اس کے گھر والے ملنے آتے ہیں, تو دنیا بھر میں یہ ایک نائٹ میئر سمجھی جاتی ہے کہ جب مریض داخل ہے, اور پہلے تو ہسپتالوں والے کہا کرتے تھے کہ 15 دن بعد ملنے آئیے گا, یہ رونا دھونا اس کا کچھ بند ہو جائے تو پھر ملنے آئیے گا, کبھی کہتے تھے مہینے بعد ملنے آئیے گا. لیکن جتنا بھی انتظار کر لیں, جس دن پہلی دفعہ ریہیب میں لوگ اپنے پیارے کو ملنے آتے ہیں دنیا بھر میں, تو وہ ایک رونا دھونا ہوتا ہے, وہ شام غریباں مطلب شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہسپتال والوں کے لیے اور انتظامیہ کے لیے بھی کافی جذباتی اور مشکل کے لمحات ہوتے ہیں.
لیکن ولنگ ویز میں ہم نے انوویشن کی, ہم نے اس آئیڈیا کو پرکھا کہ آج مریض داخل ہوگا تو اگلے ہی دن گھر والے آئیں گے. اب اس کے پیچھے ایک بڑی سائیکو ڈائنامکس ہیں کہ آج پیشنٹ داخل ہوا ہے, اگلے دن گھر والے آ کے ملیں گے, ایک بریف میٹنگ ہوگی اور پھر ہر روز آئیں گے گھر والے. اور گھر والوں کو ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوگی جب آپ مریض کو ملنے آئیں گے, اور وہ اب نشے سے بھی دور ہے, گھر سے بھی دور ہے, اور وہ گھر میں آپ کے ساتھ ڈومیننٹ سا ہے, جو مرضی باتیں کرتا ہے, تو آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے 24 آورز کے اندر ملاقات کرتے ہوئے. تو جب ان کی توقعات کے مطابق ہی وہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ 2-4 منٹ رکنے کے بعد کہتے ہیں اچھا پھر کل آئیں گے, اور اس کے بعد وہ ہر روز اتنی دیر رکتے ہیں جب پیشنٹ ان کے ساتھ اچھی طرح ملتا ہے, جب وہ جانے کی باتیں کرتا ہے یا ریہیب سینٹر کے خلاف شکایتیں شروع کرتا ہے تو وہ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پیشنٹ کو انکانشیس لرننگ ہوتی ہے کہ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو یہ چلے جاتے ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ گھر والے رکیں, تو وہ گھر والوں کو روکے رکھنے کے لیے کچھ مناسب رویہ اختیار کرنے لگتا ہے. اور پھر مناسب رویہ اختیار کرتے کرتے ہر روز اس کی جو ایک حالت ہی بدل جاتی ہے, اور وہ اپنے رویوں کو جو ہے سیدھا کرنا شروع ہوتا ہے. اور ہر ملاقات کے بعد ہم فیملی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ جب آپ ملتے ہیں تو ہر چیز کو سمجھانے نہ بیٹھ جائے کریں, یعنی آپ اپنے بیہیویئر سے اس کو میسج دیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسے سمجھانے بیٹھ جائیں گے تو سمجھانا اس کو بہت اچھا آتا ہے. اگر آپ اتنے ہی سمجھانے کے ماہر ہوتے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. سمجھانے کا ماہر وہ ہے کہ جو جب چاہتا ہے جادوگری سے اپنے گھر والوں کو ایک نیا لارا لپا دے کے اپنے نشے کا دھندا جاری رکھتا ہے. تو ایک سمجھ لینا, حقائق کو سمجھ لینا, اگرچہ اپنے پیارے کے بارے میں اس طرح سوچنا کہ یہ جھوٹ بات بولتا ہے یا یہ جرائم کرنے سے بھی باز نہیں آتا, اس کی کوئی مورل ویلیوز بھی نہیں ہے, یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اسے ایک بیماری کا شاخسانہ نہ سمجھیں, اگر ہم سمجھیں کہ نہیں یہ اصلی ہمارا پیارا نہیں ہے, یہ اس کے اوپر جو بیماری کا غلاف ہے, یہ جو ایڈکشن ہے, یہ جو الکوہلزم ہے, جسے ایک کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز کہا جاتا ہے, دنیا بھر میں یہ واحد بیماری ہے جسے عیار اور مکار بیماری کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ بیماری خود سکھا رہی ہوتی ہے کہ تم یہ کرو, تم وہ کرو. تو ان حالات میں اگر اہل خانہ اچھی طرح ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک خالصتاً بیماری ہے, اسے ہم پوچا پاچی کے لیے بیماری کا نام نہیں دے رہے, اسے ہم کاسمیٹک ریزن سے بیماری نہیں کہہ رہے, یہ ایگزیکٹلی ایک فزیکل بیماری ہے جس کے اثرات سائیکالوجی پہ بھی پڑتے ہیں, جس کے اثرات سوشیالوجی پہ بھی پڑتے ہیں, اسپرچویلٹی پہ بھی پڑتے ہیں, یہ رشتے ناتوں پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں, پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز. دیکھیں ڈائبٹیز بھی ایک جسمانی بیماری ہے, لیکن اس کے نفسیات پہ اثر پڑتے ہیں, اس کے سوشیالوجی پہ اثر پڑتے ہیں, تعلقات پہ اثر پڑتے ہیں, اسپرچویلٹی یعنی فیلنگ آف انسیکیورٹی آ جاتی ہے. اسی طرح یہ ایڈکشن ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ نشہ کرنے کے لیے ہمارے جسم میں ایک الیبوریٹ سسٹم ہوتا ہے. اب اللہ جانے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں شراب کی پروسیسنگ کا سسٹم, نشے کی پروسیسنگ کا سسٹم, میٹابولزم کیوں رکھا ہوا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سسٹم جب تک ٹھیک کام کرتا ہے نشے سے تباہ کاریاں نہیں پھیلتی. لیکن جب یہ سسٹم کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے, جس کی جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں, تو جینیاتی وجوہات سے جب یہ سسٹم کمزور پڑتا ہے یا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو جسم میں نشے کا نظام خراب ہوتا ہے, کچھ ٹاکسنز بنتی ہیں اور مریض کی مت ماری جاتی ہے, پھر اس کے خیالات بدلتے ہیں, پھر وہ اپنی ویلیوز کو بھول جاتا ہے, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کثرت سے, پھر وہ جرائم میں بھی حصہ لیتا ہے. لیکن پس منظر میں جو روٹ کاز ہے وہ ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس ہے, جسے اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو انفارچونیٹلی وہ جان لیوا بھی ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک بیماری سمجھ کے سٹیپ بائی سٹیپ ٹریٹ کرتے ہیں
تو آگے چل کے اس کے لیے اور ہمارے لیے حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں, زندگی بہت بدل جاتی ہے. میں نے نشے کے مریضوں کو نشے سے نجات کے بعد بہت اعلیٰ درجے کا انسان بنتے دیکھا, اور فیملی کے ساتھ بہت اسٹرانگ ان کا تعلق بن جاتا ہے. نہ صرف فیملی کے ساتھ, آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں ان 40 سالوں میں میرے اب سب دوست جو زندگی میں ہیں, اب تو مجھے صحیح بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ جو بندہ میرا دوست ہے یہ کبھی میرا مریض ہوتا تھا, کیونکہ وہ ماضی بعید میں بہت پرانی بات ہو گئی ہوتی ہے. اب وہ اتنا مہربان, اتنا پیار کرنے والا اور اتنا کام آنے والا شخص بن چکا ہوتا ہے, اور اپنے لیے اور دنیا کے لیے وہ سراسر رحمت بن چکا ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ پہلو جو اس بیماری کا. سر یہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرگ ابیوز ہے نائڈا امریکہ میں, کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نشہ ایک بیماری ہے یا ایک کریکٹر فلا؟ نیچرلی یہ سب سے پہلے تو WHO نے 1956 میں اسٹیبلش کیا تھا کہ الکوہلزم اور نشہ یہ ایک ایکچول بایولوجیکل فزیکل بیماری ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس بات کو تقریباً 70 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز یعنی WHO چونکہ یونائٹڈ نیشن کا ذیلی ادارہ ہے, نائڈا جو کہ نیشنل ویب سائٹ ہے امریکہ کی, امریکہ کے جو آفیشیل ورژن ہے جو FDA کہتی ہے, یا امریکہ کی جو یونیورسٹیز ایڈکشن پہ کام کرتی ہیں جیسے منیسوٹا یونیورسٹی ہے یا یوٹا یونیورسٹی ہے, تو یہ تو اب اسٹیبلش ریسرچ ہے کہ کس طرح بائیولوجی میں چینجز آتی ہیں تو نشہ کرنے والوں کے لیے یہ ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور ایک اینٹ گرتی ہے تو پھر دوسری اینٹ گرتی ہے, اور مریض کی زندگی میں ایک خرابی ہوتی ہے تو پھر دوسری خرابی ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ سارے گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے. سر آج کے پروگرام کا آخری سوال کرنا چاہوں گا. ٹچ اینڈ گو میٹنگز کی آپ نے بات کی کہ عمومی طور پہ ریہیب سینٹرز میں جو نشے کا مریض ہوتا ہے اسے ملنے 10 دن 15 دن مہینے بعد لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کے لوائقین. یہاں پہ ہمارے پاس ولنگ ویز میں ہم اگلے ہی دن کہتے ہیں کہ ضرور آئیے اور روزانہ آئیے. اسی طرح سے جو آپ نے یہ انٹروڈیوس کیا ہے جس کو آپ اسٹیک ہولڈرز سیشن کہتے ہیں, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے فریقین ہوں, وہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے یا وہ اوور دا ایئرز یو تھاٹ اینڈ اٹ ایلومینیٹڈ ان یور مائنڈ کہ یہ اس طرف چلیں؟ دیکھیے وہی کام جو اسٹینڈرڈ پریکٹس ہیں اب ہم ارلی کرنے لگے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ مریض داخل ہوگا تو فیملی والے ملنے آئیں گے 15 دن بعد, مہینے بعد, اور اس کے بعد پھر 10 دن بعد, تو ہم ایک تو اس کو ارلی آن کرنے لگے ہیں یعنی ویری نیکسٹ ڈے, اور با اصرار کرنے لگے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جیسے دوسری بیماریوں کے مریضوں کو اہل خانہ روز ملنے آتے ہیں تو آپ بھی روز آئیے, اور اس دوران جب ہم فیملی کا اور پیشنٹ کا انٹریکشن دیکھتے ہیں تو اس میں جو اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ یوں نہ کریں, آپ یوں کر لیں. یہ جو آپ اسٹیک ہولڈر سیشن کی بات کر رہے ہیں یہ بھی الٹیمیٹ پریکٹس ہے کہ جب انڈور علاج مکمل ہو چکا ہوتا ہے, جب فالو اپ کو بھی کئی مہینے گزر چکے ہوتے ہیں, تو پھر فیملی کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں جس میں لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جبکہ ہمارے فیملی کاؤنسلنگ سیشن میں ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں. جو مریض کل بھی داخل ہوا ہے وہ بھی فیملی کاؤنسلنگ سیشن میں آج ہوگا. یعنی ہمارے کرنٹلی جو زیر علاج مریض ہوتے ہیں ریہیب میں, وہ ایک آڈیٹوریم میں سب سے فرنٹ لائن پہ وہ بیٹھتے ہیں. ان سے پچھلی لائن میں ان کے اہل خانہ بیٹھتے ہیں. یعنی روزانہ 3:42 پہ ہوتا ہے, یہ ہمارا اسپیسیفک ٹائم ہے. تو اگلی لائن میں وہ مریض بیٹھتے ہیں جو انڈور پیشنٹ ہیں ہمارے, اور ان سے پچھلی لائن پہ ان کے اہل خانہ آتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں. اور بہت ایگزیکٹلی نہیں ہوتا کہ اسی طرح لائن میں بیٹھے, وہ جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیزگنیٹڈ پلیس اس طرح ہوتی ہے. اس سے پچھلی لائنوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انڈور علاج کرا کے جا چکے ہیں, اب ریکوری میں ہیں, بحالی میں ہیں, اور وہ فالو اپ کے لیے آتے ہیں اور آن گوئنگ لرننگ کے لیے آتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں.
اور سب سے پچھلی لائن میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آئندہ ہماری خدمات سے استفادہ کرنا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کاج کی کوالٹی کیا ہے. تو وہ آ کے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, بیچ میں ہر کوئی کویسچن کر سکتا ہے, وہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں. ہفتے میں 6 دن یہ سیشن ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں 3 دن میں کرتا ہوں, 3 دن آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی آپس میں کمبینیشن کے ساتھ کرتا ہے. اب یہ ایک بڑی یونیک سی چیز ہے جو ہال مارک ہے ولنگ ویز کا, کہ اس طرح کا سیشن جس میں جو کل داخل ہوا ہے پیشنٹ, جو ڈی ٹاکس میں سے گزر رہا ہے, وڈرول سمٹمز کا بھی خدشہ ہوتا ہے؟ وڈرول سمٹمز چونکہ اب ہوتے ہی نہیں ہمارے ہاں, چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو یہ وہ ایک بنیادی سی چیز ہے جو کہ بہت آسان سی چیز ہے کہ وڈرول مینجمنٹ بڑی اسموتھ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیا مریض بھی آتا ہے نا, وہ جب دیکھتا ہے کہ باقی سب بیٹھ کے توجہ سے سن رہے ہیں تو وہ بھی توجہ سے سننا شروع کر دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی قوالی کی محفل میں جائیں اور اگرچہ آپ نے پہلے کبھی بھی قوالی نہ سنی ہو, تو آپ بھی جا کے وہاں بڑے خشوع و خشوع سے سر دھننا شروع کر دیں گے. یہ انسان کا بیہیویئر ہے کہ وہ جس جگہ بھی جاتا ہے وہ انہی ریچولز کو بڑی تیزی سے فالو کر لیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے ان کو ان ریچولز کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اور میں خود بھی ایک ایسے تجربے سے گزرا. میں ایک انڈیا کے ٹریننگ سینٹر, ایک انڈیا کے ریہیب سینٹر میں ٹریننگ دینے کے لیے گیا تھا, امرتسر میں, ہرمیٹیج میں, جو کہ اب میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر جو اسے چلاتے ہیں, وہ یعنی 3 جنریشن سے وہ چل رہا ہے ریہیب سینٹر. تو میری 3 جنریشن سے دوستی ہے, یعنی دادا, بیٹا اور پوتا. تو جب میں وہاں گیا تو وہ مجھے گولڈن ٹیمپل لے کے گئے. جو پہلی دفعہ زندگی میں گیا گولڈن ٹیمپل میں جب گیا تو وہاں ظاہر ہے شروع سے لے کے آخر تک بڑے ریچول تھے جیسے کہ ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنے مذہبی مقامات پر جاتے ہیں تو وہاں کچھ ریچولز ہوتے ہیں, اور ہمیں اپنے مذہب کے ریچول تو سب پتہ ہوتے ہیں, لیکن جب ہم کسی کے مذہبی رسم و رواج میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اگر پہلے معلومات نہ بھی ہوں تو انکانشیسلی, لاشعوری طور پر جو باقی سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دائیں بائیں کنکھیوں سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ بڑی آسانی سے شروع سے آخر تک جو ریچول تھے میں نے کر لیے. اسی طرح جو ہمارا جو اسٹیک ہولڈر سیشن ہوتا ہے, تو ایک ایسا پیشنٹ جو کل ہی آیا ہے اور پرسوں تک وہ فساد فی سبیل اللہ کا چیمپئن تھا, تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں سامنے بیٹھ کے, تو ایسے پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے جیسے اس سے اچھا توجہ دینے والا تو اسٹوڈنٹ ہے ہی کوئی. اور ان پٹ اتنی اچھی دے رہے ہوتے ہیں وہی پیشنٹ جو بیک گراؤنڈ میں جو مرضی چل رہا ہو, ان پٹ. اور چونکہ وہ ایک فیملی کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے تو جو بھی وہاں بولتا ہے اسے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے, یعنی کم از کم 125 لوگ ہوتے ہیں اس میں, اور جو بندہ بھی بات کرتا ہے وہ بڑی حق سچ کی بات کرتا ہے. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے فیس بک پہ لوگ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, خیر وہاں تو بہت بری باتیں بھی کرتے ہیں کچھ لوگ, مطلب واہیاتیوں تک اتر آتے ہیں, لیکن یہ سارے فیک ہوتے ہیں جو واہیاتیاں کرتے ہیں. جتنے لوگ بھی اصل آئی ڈی نہیں ہوتی, جی اصل آئی ڈی جس کی ہوتی ہے وہ سنبھال کے بات کرتا ہے, وہ دیکھ کے بات کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پریا پنچایت یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک اجتماعی کانشیسنس آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. سر آج کے پروگرام میں اوتھینٹک ہونے کی بات ہم کر رہے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیک ہولڈر سیشن ہوتے ہیں یا جس میں پریا پنچایت ان ایڈکشن سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو ایڈریس اسے کر رہا ہوتا ہے اور جو بول رہا ہوتا ہے, جو بھی اس میں حصہ ڈال رہا ہے, چاہے فیملی, چاہے مریض, چاہے کوئی پروفیشنل, کوئی جو ہے تھراپسٹ, اس کو بھی اوتھینٹک ضرور ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ناظرین بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. میں سب جو ہمارے یہاں پہ شرکاء ہیں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں. بہت آپ تک باتیں پہنچی ہوں گی جنہوں نے آپ کو نئی جہتیں ایڈکشن کی فیلڈ میں ان سے آشکار کیا ہوگا. ولنگ ویز یہاں پہ موجود ہے, 40 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی کی سربراہی میں,
اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آئندہ بھی کسی بھی فورم پر جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہم آپ کے لیے حاضر خدمت. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.